अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज ज़ुबैर भाई के दावत पर और उनके इस ख़ानदान को बरकत देने के लिए, इनके रिज़्क़ में बरकत देने के लिए ये दर्स कुरान का प्रोग्राम रखा गया है। और ये स्क्रीन इसलिए लगाई गई है कि जो भी बात की जाए आपके सामने आ जाए। अगर कुरान की कोई आयत बयान करनी है तो वो भी आपके सामने आ जाए, क्योंकि असल में हम औलिया-उल्लाह के शान के बारे में ये लेक्चर है। और इनका शान शुरू होता है इस दुनिया से छोड़ने के बाद उनके साथ क्या होता है, वो सारी गुफ्तगू करनी है, क्योंकि ये गैब की खबरें हैं। इसीलिए इसका कोई सोर्स नहीं है मालूम करने का सिवाय अल्लाह के कुरान के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, कि दो ही सोर्स हैं गैब के। न तीसरा आदमी कभी गया न आया, उसको कोई ख़बर नहीं। इसीलिए इनका शान बयान होगा सिर्फ़ उन गैब की ख़बरों से जो या तो कुरान में हैं या अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। औलिया-उल्लाह वो मोतबर शख्सियतें हैं जो इस दुनिया में कामयाब होकर जन्नत की हकदार बन जाती हैं। जब किसी की रूह निकलने का वक्त आता है तो उसके दो फेज़ बनते हैं। एक फ़ेज़ है कि अभी इसकी मौत होने वाली है, और फिर उसके रूह निकालने के लिए जब फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं तो वो उसको नज़र आ जाते हैं। जिस स्टेज पे उसको फरिश्ते नज़र आ जाते हैं वहाँ से सकरात शुरू हो जाती है। सकरात में जो वो सीन देखता है उसको इजाज़त नहीं कि आप लोगों को बता सके, क्योंकि अभी तक उसका रूह निकला नहीं है किसी का भी। वो बतला नहीं सकेगा, कोशिश करेगा लेकिन आवाज़ नहीं बनेगी उसकी। अब जो सकरात का सिलसिला है, इसमें 3 किस्म के फरिश्ते के डिपार्टमेंट हैं जो रूह निकालने के लिए आते हैं। एक आम मोमिनों के लिए, वो आके उनको सलाम करते हैं और उसको मुबारकें देते हैं कि तुम पास हो गए हो, और वो फुदक कर निकल आती है। एक औलिया-उल्लाह के लिए तो उनके लिए फूल और खुशबू लाते हैं, उनको सलाम करते हैं, वो भी जल्दी उनके हवाले रूह हो जाती है। लेकिन बाकी जो लोग जो पास नहीं हुए हैं वो बहुत गंद करते हैं, फरिश्तों को मिन्नतें करते हैं, उनको करते हैं कि हमें थोड़ा टाइम दे दो। और वो भी कुरान पाक में क्लियर क्या क्या कहेंगे, उनको क्या कहते हैं, एक लंबी है जो कुरान की आयतों में आती है। वो कहते हैं कि हमें 1 घंटे के लिए छोड़ दो, अब हमें यकीन आ गया कि हम मर रहे हैं, तो हम जाके कुछ मामला सही करके आ जाएं, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, किसी के पैसे खाएं वापस कर दें, या जो मैं पैसे छोड़ के अल्लाह के रास्ते में खर्च करके आ जाऊं। या फिर फरिश्तों को देख के मुनाफिकी करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फरिश्तों भाइयों, भाई हम तो अच्छे लोग थे, हमने कोई बुराई नहीं की, न किसी को नुकसान किया। तो फरिश्ते उनको एमाल नामा दिखा के कहते हैं हमें आपसे बहस करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास सारा तेरा रिकॉर्ड है।
تو یہ سکرات ہوتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی سکرات لمبی جب ہو جاتی، نہیں نکلتے فیل ہونے والے، تو پاؤں میں آ جاتی ہے روح، پھر وہ اس کو کھینچ کے نکالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو ایسے کھینچ کے مار مار کے نکالتے ہیں جس سے وہ اس کا جسم ہلتا ہے، کہ اور اس طرح نکالتے ہیں جیسے ریشمی کپڑے میں کوئی کانٹے دار جھاڑی پھنس جائے، اس کو کھینچ کے نکالی جاتی ہے. لیکن ہمارا ٹاپک ہے شان اولیاء اللہ. ان کے جو فرشتے آتے ہیں روح نکالنے کے لیے، یہیں سے ہماری ابتدا ہوتی ہے اور آگے تک چلیں گے، ان کے ساتھ چلیں گے، جنت تک چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین. اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کو موت روح نکالنے والے ملائکہ آتے ہیں، طیبین، کہ فرشتے بھی اچھے ہوتے ہیں، اچھے ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ لوگ جو ہے وہ بھی نیک لوگ ہوتے ہیں. فرشتے آ کے کیا کہتے ہیں؟ یقولون السلام علیکم. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. اور پھر ان کو خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ ادخلوا الجنت، یعنی ابھی کے ابھی ہمارے ساتھ سیدھے جنت میں چلو. بما کنتم تعملون، کیوں تمہیں یہ فیسلٹی مل رہی ہے؟ یہ تمہارا اعمال نامہ ہے جو تم نے عمل کیے تھے، تو ابھی کے ابھی جنت میں چلو. اب یہ غیب کی خبر ہے، ہمیں تو نہیں پتہ، قرآن بتا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیبی خبریں لیتے تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں سنن نسائی میں؟ عن ابی ہریرہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اذا حضر المومن، جب مومن اور ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے، آتت ملائکۃ الرحمہ، وہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں ان کے پاس. بحریرۃ بیضاء، ریشمی کپڑا لے کے آتے ہیں سفید رنگ کا. فیقولون خرجی، تو کہتے ہیں اے روح مبارک آجا باہر، راضیۃ مرضیا عنک الی روح اللہ و ریحان، آ جاؤ اللہ تم سے راضی، تم اللہ سے راضی، اللہ کی طرف آؤ، و ریحان، اور خوشبوؤں کے ساتھ آؤ. و رب غیر غضبان، اللہ تم پر غضب نہیں کرے گا، اللہ تم سے ناراض نہیں. تو یہ سن کر روح فتخرج، ایسے نکل آتی ہے کہ اطیب ریح مسک، جیسے کوئی خوشبو لگاؤ تو ناک میں خوشبو آ جاتی ہے نا، میں ابھی شیشی نکال کے کپڑے پہ لگاؤں خوشبو آ جائے گی، ایسے روح نکل آتی ہے. یہ ہے شان اولیاء اللہ. اب یہ غیب کی خبریں کہاں سے ملیں گی؟ یا قرآن سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. کوئی بھی مولوی تو نہیں دے سکے گا، کوئی عالم نہیں دے سکے گا، کیونکہ غیب کی کسی کو خبر نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، تو خبر کا سورس ہی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کیا ہوتا ہے اولیاء اللہ کے ارواح کہاں جاتے ہیں؟ سیدھے سیدھے. اس پہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہیں تو میں سوچتا ہوں کہ آپ کو ترجمہ ہی سنا دوں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر چگتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنی اصلی بدن میں ڈالی جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ روح تو ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو جسم چاہیے. اب یہ جسم تو زمین میں پڑا ہوا ہے، تو اس کو کس میں ڈالتے ہیں؟ سفید رنگ کے پرندے میں، اور پھر وہ جاتی ہے جنت میں، رہتے ہیں، درختوں پہ بیٹھتی ہے. کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا ہے؟ انما نسمۃ المومن، مومن کی روح طائرویں پرندے میں ہوتی ہے. آگے حدیث میں سفید رنگ کا پرندہ، یا لاقب جا کے بیٹھتی ہے فی شجر الجنت، جنت کے درختوں پر، حتیٰ اس تک وہ گھومتی رہے گی جب اللہ سور پھونک کے قیامت کرے گا. یرج الی جسدی، تب وہ روح اس زمین والے جسم میں واپس بھیجی جائے گی، یوم یبعث، جس دن قیامت ہوگی. تو اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس قبر والے جسم میں تب آئیں گے جب اللہ جسم بنائے گا اور قبر کو پھاڑے گا، تب آئیں گے، پھر نکلیں گے باہر. فرمایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین،
ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ ہے علیین میں. وما ادراک ما علیون، اللہ پوچھ رہا ہے آپ کو نہیں پتہ، کیونکہ غیب کی خبر. علیون کیا ہے؟ فرماتے ہیں کتاب مرقوم، یہ ایک اعمال نامے کی بڑی کتاب ہے. یشہد المقربون، جس میں صرف مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں. پوچھا گیا تفسیر طبری میں، حدثنی یونس قال سأل ابن عباس کعبہ وانا حاضر علیین فقال کعب کہ سائیں یہ علیین کیا ہے؟ کرائی سما سابع و فیہا ارواح المومنین، یہ 7ویں آسمان پر مومنوں کی اور ولی اللہوں کی روحیں ہیں اور وہ جنت میں ہوتی ہیں. بڑا درجہ ہے نا. اچھا اب آئیں شہید. شہید کہاں جاتے ہیں؟ یہ بھی خبر ہے غیب کی، اسی لیے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اندر کی خبر ہمیں بتائی. فرمایا ان ارواح شہداء، شہیدوں کے جو روح ہیں، فی حواسل طیر خضرن، ان کو پھر پرندوں، ہرے رنگ کے پرندوں میں ڈالا ہے. طیر مانا پرندہ، خضر مانا ہرا، ہرے پرندوں میں ڈالا جاتا ہے. لہا کنادیل معلقۃ بالعرش، ان کے سونے کے گھر ہیں لیکن وہ اللہ کے ساتھ عرش پہ بھی رہتے ہیں. شہید کہاں رہتے ہیں؟ بالعرش، اللہ کے ساتھ عرش میں رہتے ہیں، سونے کے پنجروں میں رہتے ہیں. تسرح من الجنت حیث شاءت، لیکن ان کو بھی اجازت ہے. تسرح اجازت ملی ہوئی ہے من الجنت، جنت میں جا کے، حیث شاء جہاں کھائیں پئیں گھومیں، لیکن سبز پرندوں کی شکل میں. پھر آگے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جھانک کر ان سے بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ ثم تاوی الی تلک القنادیل، رات کو پھر گھوم گھام کے اپنے سونے گھروں میں آتے ہیں. فطلع علیہم ربہم، کبھی کبھی اللہ ان کو جھانکتا ہے ان کی طرف. تلاۃً فقال هل تشتہون شیئا، پوچھتا ہے اے میرے شہیدو کچھ چاہیے اور؟ حل مانا کیا، تشتہون مانا چاہیے، شیئا کوئی چیز. تو کہتے ہیں کہ نہ اللہ پاک سب کچھ ہے، عیش لگے پڑے ہیں. پھر دوسری دفعہ پوچھتا ہے، کہتے ہیں نہیں صحیح سب کچھ ہے. جب تیسری دفعہ پوچھتا ہے تو پھر سوچتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، کالو یا ربی، اے ہمارے رب، نورید، ہماری خواہش یہ ہے، ان ترد ارواحنا، لوٹاؤ، ترد لوٹاؤ، ارواحنا ہمارے ان روحوں کو، فی اجسادنا ہمارے قبر والے جسم میں. کیا ہوگا اگر روح قبر میں واپس آئے گی؟ تو کھڑے ہو جائیں گے. ہاں تو کہتے ہیں اٹھ کر حتی نقتل فی سبیلک مرتن اخری، کہ تمہارے نام پر دوبارہ شہید ہو جائیں. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ فقال، اللہ کہتا ہے انی قد قضیت، اللہ کہتا ہے یہ میرا فیصلہ کیا ہوا ہے، انہم لا یرجعون، روح کسی کی قیامت سے پہلے اس قبر میں نہیں آئے گی، نہیں لوٹائی جائے گی. جواب دے دیا شہیدوں کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہیں میرے پاس زندہ ہیں. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اسی لیے ان شہیدوں کو تم مردہ مت کہو، بل احیاء، زندہ ہیں، عند ربہم، رب کے پاس، ادھر نہیں، عند ربہم یرزقون، وہاں ان کو رزق کھلایا جاتا ہے. کتنی بڑی شان ہے. ہاں بھائی، اللہ کے اولیاء کدھر ہیں؟ جنت میں. اللہ کے شہید کدھر ہیں؟ عرش پر. کیا کرتے ہیں؟ جنت میں گھومتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ سب کچھ کھاتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی روحیں اس قبر میں تب آئیں گی جب میں قیامت قائم کروں گا، اس سے پہلے میں ان کو سیم میں اور گڑھے میں نہیں بھیجوں گا. عزت ہے نا ان کی، یہ شان ہے نا اولیاء اللہ کا. یا ہم کہیں کہ نہیں یہ سیم میں پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ، نہیں، وہ اللہ کے پاس ہیں. اور اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں فرحین، فرحین کہتے ہیں بہت خوش ہیں. کیا ہیں وہاں پہ؟ بہت خوش ہیں. بما آتاہم اللہ من فضلی، اس لیے کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ان کو مل رہا ہے. بما آتاہم اللہ، جو اللہ دے رہا ہے، من فضلی، اپنے فضل سے. دوسرا وہ یستبشرون، اور خوشیاں مناتے ہیں، بالذی لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو ابھی تک نہ جنت میں پہنچے ہیں نہ عرش پہ پہنچے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے بارے میں.
ان کے بارے میں بھی خوشیاں منا رہے ہیں جو ان سے آ کے ملیں گے اور اتنے عمل اچھے کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو جو ابھی نہیں ملے ہیں لیکن نیک لوگ ہیں اس دنیا میں، جس کی وہ شہید اور اولیاء اللہ ان کے آنے کی ویلکم کی تیاری کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو اس دنیا میں بھی نہ میں خوف دوں گا نہ ان کو غم و ٹینشن ہوگی. خوف ہوتا ہے جو چیز آنے والی ہوتی ہے، یار کل پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کوئی بلدیہ والے مکان نہ میرا گرا دیں، یہ دیوار نہ گرا دیں، یا آگے یہ ہو جائے گا. اور یہ زنون ہوتی ہے ٹینشن، کسی وجہ سے آدمی پریشان ہو، پسینہ آ رہا ہے، یہ کام. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے ان نیک لوگوں کو میں یہ دونوں چیزیں نہیں کرنے دیتا. اب کیا ہوتا ہے؟ سارے اللہ کے ولی جنت میں، سارے شہید عرش پر جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، لیکن ایک اور چیز بھی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. صبح سویرے سویرے ان کو ٹور کرائی جاتی ہے. کس چیز کی؟ ان علاقوں کی جن کو ان کو جب ان کو زمین والا جسم ملے گا، پوزیشن دیں گے، وہ دکھائی جاتی ہے. یہ بھی غیب کی خبریں ہم تو نہیں کہہ سکتے. سنیں صحیح بخاری، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم اذا مات، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے، عرض علیہ ان کو دکھایا جاتا ہے، ٹور کرائی جاتی ہے، مقعدہ اس کی پوزیشن، اس کا ٹھکانہ، بالغدات صبح و عشی شام کو، 2 ٹوریں ہوتی ہیں. چلو بھائی آگے کیا فرمایا؟ ان کان من اہل الجنت، اگر وہ جنتی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، شہید ہیں، فمن اہل الجنت، تو ان کے جنت کا ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ تیری پوزیشن ہے، یہ تیری پراپرٹی ہے. اور اتنی بڑی جنت ہے کہ قیامت تک اپنی وہ پوری پراپرٹی مشکل سے دیکھ سکیں گے. روزانہ ٹور ہوتی ہے صبح شام. وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر وہ جہنمی ہیں، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو ان کو جہنم کی ٹور کرائی جاتی ہے کہ یہ تمہیں پینا پڑے گا، یہ تمہیں رہنا پڑے گا، یہ ہتھوڑا مارا جائے گا، یہ کانٹا چبھا جائے گا. اور جو فیل ہو گئے وہ بھی جہنم کے پاس ان کو ٹھکانا جاتا ہے، لیکن ان کو ڈالا جاتا ہے کالے پرندوں میں. اور ٹور کرانے کے ساتھ ٹور کرانے والے فیقال، ان کو کہتے جاتے ہیں ہاذا، یہ ساری پراپرٹی مقعدک، تیری پوزیشن میں آئے گی، تیرا ٹھکانہ ہے. کب؟ حتیٰ یبعثک اللہ یوم القیامہ، جب قیامت کے دن اللہ آپ کو اٹھا کے تیرے جسم دے گا اپنا اصلی. تو اولیاء اللہ اور شہیدوں کا شان قرآن اور اللہ کے رسول بیان، اس وقت وہ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن جو کہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہیں، اتنی بڑی ان کی شان نہیں ہے، یہ تو یہیں پڑے ہوئے ہیں سیم میں، تو یہ دشمن ہے. اولیاء اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو یہ کہیں کہ نہیں دی ادھر پڑے ہوئے ہیں، یہ یہیں دیکھ رہے ہیں اور یہاں پڑے ہوئے ہیں. یہ کون کہتے ہیں؟ جو ان کے نام سے آدھا دیگ میں اور آدھا جیب میں، جن کا کام کیا ہوتا ہے؟ آدھا دیگ میں آدھا جیب میں. کیونکہ یہ چھپاتے ہیں کہ اولیاء اتنے بڑے ان کا درجہ نہیں، یہ تو یہیں پڑے ہوئے ہیں. کافر کے کیا ہوتا ہے؟ کافروں کے ارواح، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو کالے پرندے میں ڈال کے اور ان کو بھی صبح شام جہنم دکھایا جاتا ہے. اب کافروں کے بارے میں ایک کلیئر مثال قرآن میں آتی ہے. جب فرعون ڈوبنے لگا، کیا ہوا؟ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اللہ اس کو کہتا ہے فَالْيَوْمَ، سورۃ اليونس، کہہ رہے فرعون آج تم مر رہے ہو، آج کے دن ننجیک، ننجیک کا مطلب نجات دوں گا، اردو کا آخر ہے نا نجات دینا، بِبَدَنِک، یعنی میں ایسی ملم اور ایسی ٹیکنیک دوں گا تمہارے آدمیوں کو کہ وہ تمہارے جسم پر ملیں گے تو تیرا جسم نجات پائے گا، گلے گا نہیں. ہاں، ننجیک بِبَدَنِک، یہ تجھے تمہارے بدن کو میں بچاؤں گا، پرزرو کروں گا. کائے کے لیے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، کہ قیامت تک لوگوں کو تیرا جسم کا پتہ چلے کہ تم وہی فرعون میں پڑے ہوئے ہو. اور اس وقت بھی وہ لندن میں پڑا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے، اور اس کے دوسرے خاندان کے لوگ بھی پڑے ہوئے ہیں، غلطہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ میں تیرے جسم کو آج بچاؤں گا
کہ تم گلو مت کہ قیامت تک لوگ اس قرآن کی آیت کو پڑھ پر اللہ پر یقین رکھیں کہ قرآن سچا ہے۔ لیکن آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ میں تمہیں عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہوں، لتکون لمن خلفک آیتن، خلفک مانا پیچھے آنے والی نسلوں کے لیے تم ایک نشانی بن جاؤ۔ لیکن اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے لوگ پورا پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی ان کو یہ فکر نہیں ہوتی میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک آیت قرآن کی سمجھ کر پڑھنا، اس کا اجر پورے قرآن کا تلاوت ختم کرنا بغیر سمجھے اس ایک آیت کو سمجھنے کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی زبان سے آپ سے گفتگو کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے۔ اب ایک آدمی، بڑا آدمی میرے پاس آئے اور مجھ سے گفتگو کرے، میں نے دونوں کانوں کو بند کر دوں، اب میں کچھ بھی نہیں سنتا، وہ اس کا منہ چل رہا ہے، مجھے کچھ نہیں کہہ رہا، تو میرے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا کہ بہت ہی گندا آدمی، کمینہ آدمی ہے، میں سفید داڑھی والا اس کو سمجھا رہا ہوں، اس نے کان بند کر دیے ہیں۔ تو اللہ کو بھی اتنا ہی غصہ آتا ہے جب اللہ کسی سے گفتگو کرتا ہے اور ہم کان بند کر دیتے ہیں۔ کانوں میں تو انگلیاں نہیں ڈالتے لیکن یہ نہیں معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے اس کے جسم کو بچایا ہے کہ آنے والوں لوگوں کے لیے نشانی ہو، لیکن کہتا ہے بَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اکثر لوگ ان آیاتنا لغافلون، کبھی مانا ہی نہیں کرتے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ کثیرن کا مطلب ہے اباؤٹ 90%، یہ قرآن کہتا ہے۔ اس آیت کو دیکھ کر تو یورپ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں، اس لیے پتہ نہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس کی روح کدھر ہے؟ اس کی ٹور کا کیا ہوگا؟ یہ تو جسم یہاں پڑا ہوا ہے اور وہ اے سی میں پڑا ہے 4 ڈگری سینٹی گریڈ پہ۔ ہندوؤں کے بھی جسم نہیں ہوتے ہیں، جلا دیتے ہیں، عیسائی بھی جلا دیتے ہیں اکثر، تو اس کا جسم تو یہاں پڑا ہوا ہے، تو اس کے روح کو کیا ہوگا؟ سنو قرآن کہتا ہے النار یوردون علیہا غدو العشیہ، اس کو پیش کیا جاتا ہے، ٹور کرائی جاتی ہے، نار مانا جہنم کی، غدو عشیہ صبح شام، مانا یہ بھی اسی ٹور میں شامل ہے اس کا روح۔ قرآن آئی بات سمجھ میں؟ اسی لیے میں نے اسکرین لگائی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی بات ہو رہی ہے، یہ غیب کی خبریں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں بتا سکتا، جو بتائے گا اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹ بولے گا۔ النار یعنی نار بولتے ہیں جہنم کو، یوردون پیش کیے جاتے ہیں، علیہا غدو العشیہ صبح اور شام، لیکن اس کو بتایا جائے گا یہ تم پانی گٹر کا پیو گے، یہ گندا پانی پیو گے، یہ تم کرو گے، یہ تمہیں ہتھوڑا لگے گا، یہ تمہارے ساتھ ہوگا، یہ تمہیں بھینچے گا۔ لیکن کیا ہوگا؟ یوم تقوم ساتھ، جب قیامت ہو جائے گی اور ان کو جسم مل جائے گا تو اللہ فرماتا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اصل اشد عذاب تب اس کا شروع ہو جائے گا۔ جنت والوں کو بھی پوزیشن ملے گی جب قیامت ہوگی، ان کو جسم ملے گا۔ اسی لیے یہی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کا میں ترجمہ بتاتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کے سامنے اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ اہل جنت میں سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اگر اہل جہنم میں سے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ جب اٹھائے گا تب ان کو یہ پوزیشن ملے گی یا یہ عذاب ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا والد اللہ کرے جنت میں ہو، اس وقت وہ 7 آسمان میں اگر جنت میں تو وہیں موجود ہے، مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں اس کو بلاؤں تو آواز اس تک پہنچ سکتی ہے؟ بتائیے جی، جب تک اللہ نہ پہنچائے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اللہ کیا کہتا ہے؟ ان تدعوہم، اگر ان روحوں میں سے کسی کو بھی تم پکارو گے، لا یسمعوا دعاءکم، تمہارا آواز وہ نہیں سنیں گے ڈسٹنس کی وجہ سے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اللہ کہتا ہے کہ اب ان کے پاس
اگر سن بھی لیں تو تیرا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے ان کو پاور نہیں دیا، کرنے والا میں ہوں، کیونکہ میں تمہیں اپنی ساہ کے رگ کے بھی قریب کھڑا ہوں تمہارے ساتھ۔ اور اگر تم ان کو خام خواہ پکارو گے، اب کیسے پکارے گا؟ ہم تو نہیں آواز پہنچا سکتے، ایک ہی طریقہ ہے۔ کون سا طریقہ؟ مثال کے طور پہ ایک مثال، بھائی جان ادھر آ جائیں، اٹھ کے آ جائیں پلیز۔ کیا نام ہے؟ میں ان سے ان کی موبائل 1 منٹ کے لیے لینا چاہتا ہوں کہ کیا کوالٹی ہے اس کی، لیکن اس سے میں مانگ نہیں سکتا، کہتا ہوں میں اسے نہیں مانگتا۔ اب میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یار میرا ایک دوست ہے جیکم آباد میں، ٹھیک ہے، آپ وہاں چلے جاؤ جیکم آباد، رات کو بس ملے گی آپ کو، اور کل 12 بجے پہنچ جاؤ گے۔ وہ احمد خان ہے، اس کی پان کی دکان ہے، اس کو میرا میسیج دو کہ وہ یہاں آ جائے۔ فرض کرو اس نے وہ گیا اور اس کو لے آیا، اچھو آپ ادھر آ جاؤ۔ اب یہ اس کو وہاں سے دور سے لے آیا ہے، اب میں اس کو کہتا ہوں بھائی بات یہ ہے کہ مجھے اس کو 1 منٹ کے لیے موبائل چاہیے، تم اس سے سفارش کرو کہ مجھے موبائل دے دے، بولو اس کو۔ اب آپ میرے بارے میں کیا کہو گے؟ جب میں نے یہ ڈرامہ آپ کے ساتھ کیا، آپ کو دوڑایا اور لینی تھی موبائل جو میں آپ سے ڈائریکٹ بھی لے سکتا تھا، اب کیا کرو گے آپ میرے بارے میں؟ تو پاگل ہوں نا مانا، بیٹھو جا کے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں پاگل ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو ادھر آواز نہیں پہنچ سکتی، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ تو میرے ساتھ کھڑا ہے، میں کہتا ہوں یا اللہ ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ جاؤ جنت میں اس کو ڈھونڈ کر اور میرا اس کو میسیج دو کہ تمہیں سفارش کرے کہ مجھے بیٹا دے دو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کو کیا بنا دیا؟ ٹپالی بنا دیا۔ کیا اللہ کی یہ عزت ہے کہ میں اس کو کہوں کہ تم جا کے اس کو کہو، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدمی مجھے جھٹلاتا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مارنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا، اور گالی دیتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو ٹپالی جب بنائیں گے تو گالی ہے نا، اور یہ گالی یہ ہے کہ آدمی کہتا ہے خدا کی اولاد ہے، حالانکہ میری ذات اسے بالکل پاک ہے، کسی کو بیوی کسی اولاد بناؤں۔ یعنی شرک جو ہے وہ اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے کہ تم جاؤ یہ فلاں کو بولو اور یہ کام کرے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر سنیں تو کام نہیں کر سکتے، یوم القیامت، یہ اللہ کے ولی ہیں نا، اللہ کا شان ہے، ان کا کتنا شان ہے، جنت میں بیٹھے ہیں، قیامت کے دن جب سامنے آئیں گے، یکفرون بشرککم، تیرے اس شرک کرنے کا، اللہ کو ٹپالی بنانے کا تمہارے ساتھ انکار کریں گے۔ ولا، تو اللہ کہتا ہے ولا ینبئک، یہ اندر کی خبر مثل خبیر، اللہ کے سوا تمہیں کون بتا سکتا ہے کہ کیا ہے؟ ولا ینبئک مثل خبیر، یہ اندر کی خبر، سیکریٹ خبر، جنت کی خبریں اللہ کہتا ہے میرے علاوہ تمہیں کون بتا سکتا ہے؟ اسی لیے جب کہا جاتا تھا، مکے کے مشرکوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے ولیوں اور بزرگوں کی زیارتیں لگائی ہوئی تھیں، 360 سارے ان کے ولیوں کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، ترجمہ اس کا ہے کہ کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں پاور ہے، دنیا اس کی ہے، پراپرٹی اس کی ہے، سارے کام صرف وہی کر سکتا ہے، اس کا مطلب تو یہی ہے۔ تو اس پہ وہ کہنے لگے ہائے، ایک اللہ سارے کام کرے گا؟ یہ کہ اس کو اسسٹنٹ چاہیے، اس کو نوکر چاہیے، کوئی پہنچانے والا، کوئی پاؤں دبانے والا، کوئی کام کرنے والا۔ کیا کہتے ہیں سورۃ الصاد میں؟ یہ مکے کے مشرک کہتے ہیں اجعل آلہۃ الہ واحد، ہائے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے اللہ سارے کام اکیلے کرے گا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب بات ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ اسی لیے جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھ کر نہیں پڑھیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے، انفارمیشن ہی صحیح نہیں ملے گی۔ لوگ کہتے ہیں قرآن شریف تو نہیں ہے نا کوئی، دے دو،
کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن شریف مشکل ہے سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ پہ سیدھا الزام ہے۔ اگر یہ کورس کی کتاب صرف علماء کے لیے ہے تو پھر ہم کیوں حساب دیں اللہ کو؟ کائے کے لیے دیں بھائی؟ ہاں، اگر یہ فرض کرو یہ انٹر کی کتاب ہے کیمسٹری کی، تو میٹرک والا بچہ کائے کے لیے اس میں پیپر میں بیٹھیں گے آپ؟ ہاں بھائی، یہ جھوٹ ہے۔ بلکہ اللہ کی دعویٰ یہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر فالحل من مدکر، کہتا ہے میں نے قرآن نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنایا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اب مثال کے طور پہ میں بیچ میں سے لیتا ہوں، بیچ میں سے میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، آپ ذرا بتائیے کہ آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو میں تو صرف ہدایت کرنے والا ہوں، اپنے نبیوں سے کہلواتا ہے، اور اللہ یکتا اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمان و زمین ان سب میں کا مالک ہے، غالب اور بخشنے والا ہے۔ بتاؤ بھائی، مشکل تھی کوئی بات؟ بیچ میں سے پھر کھولتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سب بتوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ اس کی طرف رجوع کریں۔ تو آ کر کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ مشکل ہے بھائی، کس کو نہیں آئی سمجھ میں؟ کوئی کیمسٹری فزکس نہیں؟ اوکے، آگے چلو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے پیرووں کو گروہ کو بلاتا ہے کہ تم تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو۔ سائیں بتائیے اس میں کوئی مشکل سینٹنس آیا؟ کہیں سے بھی پڑھو۔ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو، جب ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ ہاں بھائی، یہی میں کہتا ہوں، جب اللہ کہتا ہے کہ لقد یسرنا القرآن، اس قرآن کو میں نے آسان کیا ہے سمجھنے کے واسطے، ہے کوئی سمجھنے والا، اور آپ کو کوئی کہے کہ نہیں جی یہ تو مشکل ہے آپ نہیں سمجھ سکو گے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی بات کو جھٹلاتا ہے۔ اگر یہ بات سچی ہوتی پھر کائے کا جہنم اور جنت ہمارے لیے؟ پھر کیوں ہم حساب دیں؟ نہیں دیں گے پھر ہم حساب۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ایک آیت قرآن کی، ایک آیت جو علماء نے لکھا ہے، ایک آیت قرآن کی ترجمے سے پڑھنا اور سمجھنا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اس کا اجر پورے قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت ختم کرنے سے زیادہ ہے۔ اور کوئی عادت بنا لیتا ہے کہ بس میں ختم ہی کروں گا، تو پھر اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ اسے گفتگو کرتا ہے، اس نے کانوں کو بند کر دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ شجاع الدین شیخ، کبھی ہم نے غور کیا ہم اللہ و رسول کو، قرآن کو، دین کو ماننے والے، ہمارا خون سب سے زیادہ سستا کیوں آخر؟ وہ بھائی ہم لوگ امت مسلمہ ہیں۔ Now today we are the chosen people of Lord۔ اللہ نے آج ہمیں چنا ہے۔ قرآن کہتے ہیں سورہ حج کے آخر میں هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک سوالات انبیاء اور رسول کو چنا۔ اب ختم نبوت کے بعد اس امت کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اور اس امت کا کام صرف نمازیں ادا کرنا نہیں، صرف روزے رکھنا نہیں، صرف تلاوت کرنا نہیں، صرف چند آداب، مصنون آداب کو اختیار کر لینا نہیں، یہ سب بھی کرنے کے کام ہے، مگر انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اللہ کے دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، اور اللہ کا دین، اس کا نظام دنیا کے سامنے پیش کرنا، جس کے لیے کبھی تاریخ کی گلیوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو خون بہایا گیا، جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بیت اللہ کو روکی آنکھوں سے الوداع کہا، جس کے لیے محمد رسول اللہ علیہ السلام کا خون احد کے میدان میں بہایا گیا، جس کے لیے محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے 70 پیارے صحابہ کے لاشیں احد کے میدان میں دیکھے، جس جد و جہد کے دوران میں کئی پر پتھر محمد رسول اللہ نے باندھے، جس جد و جہد کے دوران میں 259 صحابہ کی جانیں دور نبوی میں اللہ کی راہ میں پیش ہوئی۔ تب قرآن کہتا ہے جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے۔ آج وہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے، وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ نے دین صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں دیا،
کتابوں میں چھاپنے کے لیے نہیں دیا، مدارس اور انسٹیٹیوٹس میں اور اکیڈمیز میں اور دیگر اداروں میں پڑھانے کے لیے نہیں دیا۔ اللہ اپنے کلام کا نفاذ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 3 مرتبہ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون۔ جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ تو کفر کر رہے ہیں عملاً، وہ تو ظلم یعنی شرک کر رہے ہیں عملاً، وہ تو فسق یعنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا دین اللہ نے اسٹیبلش کرنے کے لیے دیا ہے، نافذ کرنے کے لیے دیا ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں۔ اور آج 57 ملکوں میں 2 ارب مسلمانوں میں ایک خطہ ہم دنیا کے سامنے نہیں دکھا سکتے۔ آؤ دیکھو یہ اسلام اور اس کی برکت ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے، مانے یا نہ مانے۔ ایک گھوڑے پر مرہم لگائیں گے، دوسرا نکلے گا، دوسرے میں لگائیں گے، تیسرا نکلے گا، تیسرے میں لگائیں گے، چوتھا نکل جائے۔ تشخیص کرو نا، خون میں فساد کدھر آ گیا؟ اصل جڑ کیا ہے اس مرض کی؟ اصل جڑ کیا ہے؟ اللہ کے دین کے ساتھ غداری، اللہ کے دین کو اپنے پر فراموش کر دیا۔ عربوں کا حال کیا ہے سب کے سامنے، کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور آج کس طرح یہود کے ساتھ اور نصارہ کے ساتھ دوستیاں، کس طرح ان کے ساتھ بینگے بڑھانا، کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ اکوموڈیٹ ان کو کرنے کی کوشش کرنا۔ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ان عربوں کی اکثریت کا حال تو یہ ہے۔ اور پھر ہم مسلمانان پاکستان جنہوں نے اسلام کے نام پر یہ ملک لیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہے قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ تو ہم پاکستان سے اس کا جواب دیں گے۔ یہ ریکارڈ پر بات موجود ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل چیز ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو سمجھ کر اور اس کا نظام اس ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ لیکن اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اکثریت ایسے لوگ آئیں گے آپ کے پاس، بڑی بڑی تقریریں کریں گے، چندے مانگیں گے، اور بس۔ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو توجہ سے سنو، ان کثیرن من الاحبار والرہبان، اکثریت درویش اور عالم، لیاکلون اموال الناس بالباطل، یہ لوگوں کا مال ٹھگی کر کے کھاتے ہیں، آدھا دیگ میں آدھا جیب میں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن کو ترجمے سے مت پڑھنا، روکیں گے کیوں؟ کہ اگر آپ پڑھو گے تو سارے نیک لوگ، اللہ کے ولیوں کی شان ظاہر ہو جائے گی، ٹھگ ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو جمع کرتے ہیں سونا چاندی، ولا ينفقون فی سبیل، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی خبر دے دو۔ جو چندہ کر کے 2 روپے 10 روپے لیں غریبوں کو دیں گے؟ نہیں۔ اور یہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان قریب لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام میں صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا، قرآن میں صرف اس کے نقوش رہ جائیں گے۔ جب ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے تو اللہ کی گفتگو ہمارے دل تک نہیں پہنچتی، تو صرف ہمارے پاس نقوش رہ جاتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کی مسجدیں بظاہر تو آباد ہوں گی مگر حقیقت میں ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے کی مخلوق میں سب سے بدتر ہوں گے۔ انہیں ظالموں کی حمایت مدد کی وجہ سے دین میں فتنہ پیدا ہوگا، انہی میں لوٹ آئے گا، یعنی انہی پر ظالم مسلط کر دیے جائیں گے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، ابھی تو دیکھو میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو اسکرین پہ، اس لیے دکھاتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو ٹھگ لوگ ہوں گے وہ قرآن نہیں دکھائیں گے بلکہ زبانی طور پر کہیں گے اللہ ایسے کہتا ہے۔ اب سنو قرآن، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنْهُمْ لَفَرِيقَيْنِ، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان میں سے یلون السنتہم، زبان کو موڑیں گے، بالکتاب لتحسبوا من الکتاب، کہ زبان کو اس طرح موڑیں گے کہ تم لوگ سمجھو یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما ہوا من الکتاب، یہ ہاتھ کی پیٹ کی بات بتا رہا ہے، قرآن سے نہیں بول رہا ہے۔ میں نہیں کہتا، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھگ لوگ آپ کو ٹھگیں گے اور کہیں گے اللہ یہ کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا، وہ پھر کہیں یقولون ہوا من عند اللہ، پھر کہیں گے کہ یہ حدیث ہے، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے۔ کہتا ہے وما ہوا من عند اللہ، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ یقولون، یہ کہہ رہے ہیں اللہ الکذب، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کس لیے؟ آدھا دیگ میں آدھا جیب میں کے لیے۔ وہم یعلمون، لیکن ہیں عالم۔
علم ہوگا، مدرسے میں پڑھے ہوں گے، لیکن پیسے کمانے کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں اکثرت نہیں جائے گی۔ اکثرت کے پیچھے مت چلو، کیونکہ اکثرت صرف دجالی تقریروں اور بغیر قرآن سنت پر چلتی ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ سنیں، ان تطع اکثر من فی الارض، اگر تم اتباع کرو گے زمین میں اکثرت لوگوں کی، یضلوک عن سبیل اللہ، یہ اللہ کے رستے سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ یہ نہیں دیکھو کہ جلسے میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثرت تو بیوقوف ہوتی ہے۔ کیوں؟ یتبعون الا الظن، اکثرت سنی سنائی باتوں پہ چلتی ہے، وان ہم الا یخرصون، اور سنی سنائی باتوں پہ کہانیاں بناتے ہیں۔ مکے کے مشرکوں میں کیا ہوا، بس میں 5 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ مکے کے مشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ یہ پتہ نہیں کیا عربی میں ان کے اوپر پڑتا ہے، لوگوں پہ اثر پڑ جاتا ہے تو یہ جادو پڑتا ہے، یعنی قرآن کو وہ کہتے تھے کہ یہ سحر ہے۔ خیر، وقت گزرتا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن بگڑ اٹھے، کہنے لگا یہ کون سا دین پھیرا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا رہا ہوں اس کو شہید کرنے کے لیے۔ تلوار اٹھا کے بھاگنے لگا گلیوں میں۔ راستے میں کسی نے روک کے پوچھا، عمر کہاں بھاگ رہے ہو؟ کہہ رہا یار میں جا رہا ہوں فتنہ کو ختم کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے۔ تو اس نے کہا یار کمال ہے تیرا، تم وہاں جا رہے ہو، تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے اور ابھی قرآن پڑھ رہی ہے گھر میں۔ کہہ رہے ہاں، اور بھاگا سیدھا گھر میں، جا کے پٹائی شروع کر دی بہن کی۔ وہ بھی عمر کی بہن تھی، خون بھی اس کا بہا، لیکن اس کو چیلنج کر دیا۔ بولا عمر بات سنو، تم بھلی مجھے مارو، لیکن یہ قرآن تم نے کبھی پڑھ کے چک کے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا اچھا چیلنج ہے، دکھاؤ کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کا ایک رکوع کا پرچہ تھا ان کے پاس، ہاتھ میں دے دیا، پڑھنے لگے، کہہ رہے اچھا یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے۔ رکوع پورا ہوا، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، اور پھر وہی تلوار اٹھا کے آپ کے قدموں میں ڈال کر کلمہ پڑھ لیا۔ مکے کے سرداروں کو جب پتہ چلا کہ ظلم ہو گیا تو یکدم انہوں نے میٹنگ کال کی، وہ قرآن نے اس میٹنگ کا ذکر کیا، بھی بتاؤں گا میں۔ کہنے لگے یہ کیا ہو گیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے مسلمان ہو گیا؟ بولا بھائی وہ جادو کا پرچہ جو تھا نا ان کے ہاتھ میں دے دیا قرآن، اس کو پڑھ کے وہ اس پہ اثر پڑ گیا ہے۔ تو کہنے لگے اچھا پھر کیا کریں؟ اب سنو ان کی یہ وہ جو ریزولوشن پاس کیا قرآن نے دیا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ، آپس میں ریزولوشن پاس کیا کہ کوئی بھی قرآن کو نہ سنے، لیکن کیونکہ ان کی زبان عربی میں تھی اسی لیے ان کا سننا بھی جاننا تھا۔ اگر پاکستان میں ہوتے تو کہتے پڑھنے دو، تلاوت کرنے دو، مانا نہ کرنے دینا، ڈرا دینا کہ مانا تمہارے لیے نہیں ہے، ایسا ہی کہتے ہیں نا۔ تو کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن، تو سب نے کہا، ہاتھ اٹھایا سردار نے، بھائی ہم نہیں سنیں گے، قریب ہی نہیں جائیں گے۔ لیکن ایک نے ہاتھ اٹھا کے کہا لیکن ایک ایشو ہے۔ بولا کیا؟ بولا بھائی بات یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں عشاء میں، فجر میں اور مغرب میں حرم میں آ کے تلاوت زور سے کرتے ہیں، اور حاجی لوگ دائرہ بنا کے سنتے ہیں۔ کہ ہائے ہائے، یہ تو بڑی بری خبر سنا دی۔ پھر آگے کیا کہا؟ پھر ریزولوشن نمبر 2 کہنے لگے والغوا فی، منع وہاں جا کے شور مچاؤ، ڈبے کھڑکاؤ، زور مچاؤ کہ آواز ان تک نہ پہنچ پائے۔ کائے کے لیے؟ لعلکم تغلبون، تو اس سرداروں اگر نہیں کرو گے تیرا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو تم نے 360 زیارتیں حضرت نوح علیہ السلام کے ولیوں کی رکھی ہیں اور لوگوں کو کہتے ہو کہ ان کے پاس جاؤ گے تو اللہ سے تمہیں کام کرا دیں گے، اور پیٹیاں رکھی ہیں، پیسے سارے چلے جائیں گے تمہارے، اگر لا الہ الا اللہ والی بات ہو گئی تو یہ ہمارا سارا دندھا ختم ہو جائے گا۔ لعلکم تغلبون، تم غالب نہیں رہ سکتے۔ اسی لیے آخر میں یہ آپ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، اس عذاب سے بچائے صرف وہ لوگ جاتے ہیں جو نہیں عن المنکر کا فریضہ وقت تک سر انجام دیں، ورنہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا۔ سورہ انفال میں فرمایا گیا واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، لوگوں بچو، ڈرو اللہ کے اس عذاب سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا جو بدکار تھے، بلکہ جب عذاب قوم پر آتا ہے تو جیسے آپ محاورے میں کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن پس جاتا ہے، دوسرے لوگ بھی کہ جو اس حرام خوری میں ملوث نہیں ہے وہ بھی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔
ضمانت صرف ان کو بچاؤ کی ہے جو اس نہی عن المنکر کے فریضے کو آخری وقت تک سر انجام دیتے رہے۔ آخری میں اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ اللہ کی بےزتی کی جاتی ہے نا شرک میں۔ وہ کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہارے ساگ رگ کے قریب ہوں، پاور سیرے ہاتھ میں۔ بھائی کہتا ہے یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، اس کا ذرہ ذرہ میرے ہاتھ میں، کروں تو میں کروں گا، تم لوگ کیا چکر کر رہے ہو؟ کہاں تم آواز پہنچا رہے ہو جہاں تک پہنچ نہیں سکتی، میرے علاوہ ان کو کون پہنچائے گا؟ تو پھر جب کسی ملک میں شرک بڑھ جاتا ہے تو پھر اس ملک کے حالات اللہ خراب کرتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ اپنے ایمان میں شرک کی ملاوت نہیں کرے۔ یلبسوا ملابس سے نکلا ہے، لباس سے، اپنے ایمان میں شرک کی ملاوت نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، صرف اس معاشرے کو امن ملے گا، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ شرک، پانی کا نہ ہونا، جاہل حکمران کا ہونا، چوروں کا ہونا، ٹھگوں کا ہونا، رشوت کا ہونا، یہ صرف شرک کی وجہ سے ہے۔ ہاں اب آتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیا دین آیا تو لوگوں کا کوئی قبرستان نہیں جائے، کیونکہ تم لوگ وہاں جا کے مردوں کو پکارتے ہو جبکہ ان کے روح یہاں نہیں ہیں۔ لیکن پھر جب تعلیم ہوئی اور قرآن کی سمجھ آ گئی تو پھر اجازت دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہا انی کنت، یہ ترجمہ چلو میں پڑھ لیتا ہوں، بے شک میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب جو بھی قبر کی زیارت کرنا چاہے اسے اجازت ہے کہ وہ زیارت کرے، کیونکہ یہ زیارت دل کو نرم کرتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اگر کسی کی نیت ہے تو چلا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ قبرستان میں جانے کے بعد واپس آ کے اگر 3 نمازیں پڑھتا ہے تو خوف کی وجہ سے 5 شروع کر دے، پھر تو جائے۔ صرف وہاں کیوں جانا چاہیے؟ کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں کہ وہاں قبریں کھدا کے جا کے سوتے ہیں ڈرنے کی وجہ سے، اس حدیث پر۔ تو قبرستان میں جانے کی صرف اجازت ہے کائے کے لیے؟ دل کو نرم کرنے کے لیے، رونے کے لیے۔ کائے کے لیے رونا؟ کہ میرا باپ مر گیا؟ نہیں، اس لیے رونے کہ میرے کیا اعمال ہیں، میرے ساتھ کیا ہوگا، اور آخرت کی یاد دلانے کے لیے آپ جا سکتے ہو۔ لیکن یہ دوسری بات کہ اللہ کی بےزتی نہ کی جائے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اندھا ہے آنکھوں سے، ہے جی، اب اس کو پانی کے مٹکے تک جانا ہے تو خود تو نہیں جا سکے گا، اس کو ہاتھ سے پکڑو گے اور جا کے مٹکے پہ ہاتھ رکھو گے۔ اگر میری باپ کی قبر ہے تو میں اللہ کو لے کے جا کے ہاتھ رکھاتا ہوں کہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں۔ غلط۔ اللہ حی قیوم ہے، میں گھر میں بیٹھ کے مانگوں گا اللہ تعالیٰ میرے باپ پہ رحم کرو، وہ کر دے گا، اس کو پتہ ہے میرا باپ کدھر ہے۔ ہم لوگ قبریں اپنی بھول جاتے ہیں بڑوں کی، پتہ نہیں اس کی ہے اس کی ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے بھی ضرورت نہیں ہے جانے کی، آپ یہاں سے دعا مانگو گے آپ کے بڑوں کو اللہ پہنچا دے گا، کیونکہ وہ سب دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ اس کو بےزتی کرنے کے، اس کو فقیر کی طرح لے کے اس کو ہاتھ رکھواؤ، بھائی یہ اللہ پاک، یہ میرے دادے کی قبر میں یہاں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں باقی جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے منع کرتا تھا ان یزور قبرن فلیزروا، اب جاؤ زیارت کرو، فانہا یرق القلب، یہ دل کو نرم کرتی ہے، یدمع العین، آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے، ویذکر الآخرۃ، آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ اس پہ میں اپنا لیکچر ختم کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس لیکچر کو کیا ہے، اور یہی طریقہ آپ کا ہونا چاہیے، اگر آپ دین سمجھنا چاہتے ہیں تو چیز آپ کو نظر آنی چاہیے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کی کیا، غیب کی خبر اللہ اور اللہ کے رسول اور کوئی نہیں دے سکتا، باقی تو لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے۔ آج آپ نے سنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اگر آپ درس رکھیں گے تو مہینے میں 1 دفعہ آ کے اسی قرآن سے ہم آگے بھی اپنے زندگی کے حالات اور آخرت کے حالات کا ذکر کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔